अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के हवाले से है। अब से 11 मिनट पहले आर्मी चीफ के मुतालिक क्या हैरानकुन वाक़या पेश आया है, इसी सारी सूरत हाल में ISI और मिलिट्री चीफ के 2 आला तरीन ऑफिसर्स के मुतालिक एक अहम खबर आ रही है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बाकी नशिस्तें हैं वो वापस मिल गई हैं। किस तरह से वापस मिल गई हैं, इसकी क्या अंदरूनी कहानी है, ये आपको बताएंगे। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 8 अहम जो जजेस हैं उनके हवाले से क्या फैसला सामने आया है, इस पर भी तफसीली बात की जाएगी। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है, इमरान खान से मिलने के लिए कौन सी अहम शख्सियत पहुंची हैं और इमरान खान के एक ट्वीट पर क्या हसास नोयत की खबर सामने आई है, ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में PTI को जलसे की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आया है। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान आर्मी चीफ के हवाले से जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के हवाले से जो है अब से 11 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है। इस खबर की तफसीलात राजा साहब से जानेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा है कि ये केस सिर्फ तब ख़त्म होगा जब अहमद फरहाद अदालत में पेश होंगे। अहमद फरहाद पर कितने पर्चे हुए हैं, पुलिस ने एहतजाज पर 23-40 पर्चे तो दे दिए होंगे। मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा वरना पर्चों की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये आर्मी चीफ के हवाले से क्या अहम तरीन खबर आ रही है और ISI और मिलिट्री चीफ के 2 आला तरीन ऑफिसर्स के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, वो खबर क्या है, तफसीलात हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सवाल पर इमरान खान साहब का जो जवाब आया आज के दिन में, अब से कुछ देर पहले, जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के हवाले से एक सवाल उठाया था। इस सवाल में इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को मुखातिब किया गया था और अब इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के सवाल पर जवाब भी आया। ये जवाब अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और GHQ और इमरान खान साहब से जुड़ी जो 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, ये 6 ब्रेकिंग न्यूज़ 60 सेकंड में अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब जो पहली बड़ी खबर है वो खबर है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये कहा गया था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अदालतों के अंदर तेज़ी से केसेस चलने चाहिए और उसके बाद ये भी कहा गया था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों को जल्द से जल्द कटहरे में लाना होगा, वरना पूरी रियासत जो है ये यरगमाल बनी रहेगी। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ये जो अल्फाज हैं, इन पर इमरान खान साहब का जवाब तो आया, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया जिसकी टांगें हर वक्त कांपती रहती हैं, इसने इमरान खान साहब का ये दबंग जवाब जो है ये नशर नहीं किया। इमरान खान साहब का जवाब और इसके 3 जुमले क्या थे ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये कहा कि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है ये मेरी नज़र से गुजरा है। मुझे इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुतल्लिक मुझसे मिलने वाले वकला ने बताया फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने 9 मई के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। मैं भी और मेरी पार्टी भी 9 मई के वाक़यात की तहकीकात चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी कमीशन बने वो 2 चीज़ों की तहकीकात ज़रूर करे। इनमें से एक चीज़ कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब मुझे अगवा किया गया रेंजर्स के ज़रिए, जब अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुझे अगवा किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज किसने चुराई? ये जो CCTV फुटेज है इसको रिकवर करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरा जो अगवा था
اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ آخر رینجرز جو کہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو رانا ثناء اللہ یا کوئی اور حکم نہیں دے سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اغوا کر لیا جائے، تو رینجرز کو اصل میں حکم کہاں سے آیا کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس فراڈ اور شرمناک ریاست کے اندر عمران خان صاحب کو جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں انہیں اغوا کر لیا جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو دوسرا جملہ تھا وہ بڑا اہم تھا۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب پر جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں عمران خان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ سانیہ 1971 اس میں اصل میں مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان کیا اس کے اندر غدار تھے یا جنرل یحییٰ کی اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تو جب عمران خان صاحب کے خلاف اب ایک اور سنگین کیس بنایا گیا ہے تو عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ جیسے نواز شریف یا باقی کوئی لیڈر ہیں تو وہ کوئی دبکے نہیں ڈرے نہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک اور پیغام جاری کر دیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں، میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ سانیہ مشرقی پاکستان کا اصل ذمہ دار کون تھا اور سانیہ مشرقی پاکستان میں اصل غدار کون تھا۔ یعنی عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹتے ہوئے آج دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو عمران خان صاحب نے نہیں لکھی، میں نے نہیں لکھی، کسی صحافی نے نہیں لکھی، تو اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور عمران خان صاحب کے اس سوال پر عمران خان صاحب پر غداری کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سانیہ مشرقی پاکستان کی ذمہ داری جنرل یحییٰ پر تھی۔ اس کے اوپر تو انٹرنیشنل لیول پر کتابیں لکھی گئی ہیں، خود جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جو فوجی ہیں، جو بریگیڈیئرز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ کی جو پالیسی تھی ان کی وجہ سے سانیہ مشرقی پاکستان ہوا۔ تو اگر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، یہ کس قسم کی فراڈ ریاست ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو 3 جملے بولے میں کوئکلی اپنے ویورز کو بتا دوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے یہ اصل میں سزائے موت کی کال کوٹڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہوں، مجھے جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے نفسیاتی حربے استعمال کر کے مجھے اعصابی طور پر توڑنا چاہتے ہیں، لیکن میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے اور میں خود کو توانار رکھنے کے لیے دینی کتابوں اور جو سوشل بکس ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 اور انکشافات کیے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق 2 ایسے حساس جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے پہلے جملے میں یہ کہا کہ میرا جو میسج ہے یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ فوج کو کسی بھی صورت اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی فوج اپنی آئینی حد سے باہر نکلتی ہے تو اس کے بعد فوج اپنی عوام کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فوج نے اپنی آئینی حد سے باہر نکل کر جب کام کیا تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ بدقسمتی سے ہماری فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی وہی غلطیاں کی جا رہی ہیں جس کے اس سے پہلے بڑے بھیانک نتائج آئے ہیں اور سانیہ مشرقی پاکستان ہوا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے بڑا حساس جملہ بولا، ایک جملہ بہت بھاری، بہت حساس، جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یحییٰ خان اصل میں فرد واحد تھا، پوری فوج سانیہ مشرقی پاکستان کی ذمہ دار نہیں تھی۔ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پوری پاکستان کی فوج سے ہتھیار ڈلوا دیے۔ ہماری فوج تو جنگ کے اندر بڑی بے جگری کے ساتھ لڑی، لیکن فرد واحد، بار بار فرد واحد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ فرد واحد یحییٰ خان نے فوج کی جو جتنی بہادری تھی اس کی بہادری کا پورا جو ثمر ملنا چاہیے تھا اس ثمر کو ضائع کر دیا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ فرد واحد یحییٰ خان جو ہے یہ اصل میں بیک وقت فوج کا سربراہ بھی
اور ملک کا سربراہ بھی بننا چاہتا تھا، اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ 5 سال تک ملک کا سربراہ بھی بن جائے اور فوج کا سربراہ بھی بن جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اور حساس الفاظ بھی استعمال کیے۔ خان صاحب نے کہا کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، فوج بطور ادارہ میرا ادارہ ہے، پورے پاکستانیوں کا ادارہ ہے، کوئی پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہماری جو جد و جہد ہے وہ واحد شخص واحد کی آمریت کے خلاف ہے۔ پچھلے 1 سال سے فرد واحد کی آمریت نے ملک میں ایک عجیب و غریب تماشا لگا رکھا ہے، اور اسی فرد واحد نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پورے ملک کو، پوری عوام کو اور ریاست کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے اب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے، یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو سوال تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس پر عمران خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک جو بڑی تکلیف دہ خبر آئی ہے یہ خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جو بڑی تکلیف دہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور صنم جاوید، ان کو اب گجرانوالہ کینٹ میں توڑ پھوڑ کے مقدمات میں بھی نامزد کر دیا گیا، اور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ پر جو یہ نیا الزام لگایا گیا ہے، اس میں جو کریم نامی ملزم ہے، اس نے 1 سال 21 دن کے بعد انکشاف کیا ہے کہ گجرانوالہ کینٹ میں توڑ پھوڑ میں بھی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ملوث تھے۔ یعنی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید جو ہیں یہ کوئی سپر ویمن ہے کہ میاں والی میں بھی انہوں نے ایک ہی دن میں توڑ پھوڑ کی، انہوں نے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر بھی حملہ کیا، اس کے بعد یہ کوئی اڑتی اڑاتی گجرانوالہ کینٹ میں بھی چلی گئی، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک اور فراڈ ریاست ہے تو کچھ ویورز ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی لاقانونیت کیا ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر جو سپریم کورٹ سے آئی ہے، اس میں جی ایچ کیو کے ایک نمائندے کے خلاف ایک نمائشی کارروائی شائد کی گئی ہے۔ خبر دلچسپ ہے، یہ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ فیصل ووہدا نے جو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کا بیان دیا تھا، تو فیصل ووہدا کو اب توہین عدالت کیس میں 5 جون کو بلایا گیا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ 5 جون کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو اور فوج کے ایک دشمن کریکٹر کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ جو کریکٹر ہے یہ آپ کا جانا پہچانا ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ گیس کریں کہ عمران خان صاحب یہ جو شخص ہیں، یہ جو شخصیت ہے، ان کو ایک بڑے مخصوص لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ ذرا شائستگی سے گالم گلوچ کیے بغیر ان کے متعلق ہمیں بتائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے جن کو عمران خان صاحب اس مخصوص لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس کی پارلیمنٹ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، پارلیمنٹ کے فلور سے، اور پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے اس شخص نے یہ الفاظ بولے کہ پاک فوج اپنی تمام جنگیں ہاری، 1948 کی جنگ ہاری، 1965 کی جنگ ہاری، 1971 کی جنگ ہاری، کارگل کی جنگ ہاری، یہی پاک فوج اب بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہم سے بجٹ مانگتی ہے، دفاعی بجٹ مانگتی ہے، اور پاک فوج جو ہے یہ پاکستانی قوم کی ہڈیاں نچوڑ کر کھا گئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کس کا تھا؟ یہ سٹیٹمنٹ تھا خواجہ آصف کا، جنہیں عمران خان صاحب رنگ باز کہتے ہیں۔ خواجہ آصف کو رنگ باز کہتے ہیں، اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ پر خواجہ آصف پر برہم ہو گئی تھی کہ پاک فوج کے متعلق آپ اس قسم کا غلیظ اور بیہودہ بیان کیسے دے سکتے ہیں، شہداء کی توہین کیسے کر سکتے ہیں۔ 1965 کی وار کے متعلق جو انڈیویجول سٹوریز آئیں، اور پھر 1971 کی وار کے متعلق کہ پاک فوج کے جو جوان اور افسران ہیں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بڑی بے جگری کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، اور 1965 کی وار میں پاکستان کی افواج کا پلڑا بھی بھاری تھا، اور پھر ابھی نندن کا جو پاکستان کی فضائیہ نے طیارہ گرایا، 2 طیارے بھارت کے گرائے۔ لیکن خواجہ آصف جنہوں نے اتنا بیہودہ قسم کا پارلیمنٹ کے فلور پر سٹیٹمنٹ دیا، آج ان کا عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے کشیدگی کم کرنی ہے
تو پھر عمران خان صاحب اپنا منہ بند کریں، اور یہ جو مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کے متعلق انہوں نے جو ویڈیو کی ہے، ایک پوسٹ کی ہے ٹویٹر کے اوپر، تو اس طرح کی جو پوسٹ ہیں یہ بند کریں۔ اور انہوں نے طنزاً یہ بھی کہا کہ اس پوسٹ سے کوئی عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، یعنی وہ خواجہ آصف جو پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج تمام جنگیں ہار گئی، فوج پر غلیظ ترین الزامات لگا رہے ہیں، جن کا لیڈر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کارگل کی جنگ کے تمام راز کھول دوں گا، سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ DGI کو غدار وطن کہہ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جب عمران خان صاحب نے نون لیگ کو عبرتناک شکست دی الیکشن میں، تو مریم نواز نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ آج عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجیب الرحمان کے متعلق ایک ٹویٹ کرنے پر عمران خان صاحب کو غدار قرار دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ حامد میر صاحب کی ایک ٹویٹ وائرل ہوئی ہے، حامد میر صاحب کا ایک اہم انکشاف۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ احمد فرحاد کے کیس میں، جو کہ 2 جون تک آزاد کشمیر میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں اور انہیں اسلام آباد پیش نہیں کیا جا سکا، تو انہوں نے کہا کہ وفاق کے پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ احمد فرحاد 2 جون تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں، انہیں اسلام آباد کی عدالت کے سامنے پیش اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ سن کر میں یہ سوچنے لگا کہ اس غیر ملکی علاقے میں پاکستان سے رینجرز کیسے داخل ہو گئی، جبکہ غیر ملکی علاقے کے وزیراعظم یعنی آزاد کشمیر کے وزیراعظم نے تو بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو رینجرز نہیں بلائی تھی۔ لیکن یہاں پہ GHQ میں کی گئی ایک بڑی غیر معمولی کال اور آرمی ہاؤس میں کی گئی ایک بڑی غیر معمولی کال کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کال کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کیا، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک نیا واقعہ بیان کیا ہے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بیان نہیں کیا۔ اب اس کال کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ جو کال ہے یہ آرمی ہاؤس میں کی گئی، اور آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی رہائش گاہ پر یہ کال کی گئی۔ پاکستان میں کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ کو جو کہ راولپنڈی میں ہے اسے آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ تو اس کال کے متعلق یہ انکشاف ہوا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی اور وفادار ساتھی نے یہ کال کی۔ اس کال کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، اور یہ ایک نکاتی ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بوگس ترین کیسز ختم کیے جائیں، PTI کے جو الیکشن میٹرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور PTI کی قیادت اور PTI کے کارکنوں کو جس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے ان کی رہائی کروائی جائے۔ اب ایک تو یہ کال کی گئی آرمی ہاؤس میں، اس کے بعد عمران خان صاحب کے یہ جو قریبی ساتھی ہیں ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، یعنی ایک ایسی ملاقات جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ٹیم کا کوئی اور ممبر یا کوئی اور جنرل شریک نہیں تھا، اور دوسری جانب جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ 1-on-1 ملاقات تھی۔ تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما اس ملاقات میں شریک نہیں تھا۔ اب یہ جو ملاقات تھی اس میں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کی گئی کال میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم میسج پہنچایا گیا، اور اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جواب بھی آیا۔ اب جو پیغام پہنچایا گیا اس کال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب کا، خان صاحب کے ایک قریبی دوست کی جانب سے جن کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ میسج یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے علم میں آپ کے متعلق یعنی آرمی چیف کے متعلق 3 حقائق آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ لندن پلان جو ہے وہ نواز شریف اور آپ یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان بنا تھا، عمران خان صاحب کے الفاظ کے بقول، اور اس پلان کے ایک کردار چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی تھے۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام خان صاحب کے قریبی دوست نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پہنچایا کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ لندن پلان کے کرداروں میں آپ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ شامل ہیں، اس پلان کے تحت نواز شریف کے تمام مقدمات ختم کیے جانے تھے، اس پلان کے تحت عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جانا تھا، اسی پلان کے تحت PTI سے بلے کا انتخابی نشان چھینا جانا تھا، اور PTI کی پوری قیادت کو
जेल के अंदर डालना था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये तमाम हकाइक हमारे इल्म में है। इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को ये पैगाम पहुंचाया कि ये तमाम हकाइक इमरान खान साहब के इल्म में होने के बावजूद खान साहब ये कहते हैं कि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये तवक्को रखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और फौज सियासी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का एक जवाब भी आया और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का जवाब भी आया कि मैं बतौर सिपा सलार और मेरी फौज बतौर इदारा हम सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे और पीटीआई के इस मामले पर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आज के दिन में ये इंकशाफ किया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक कॉल के ज़रिए और एक मुलाकात में मेरा ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को पहुंचाया था और आर्मी चीफ ने ये कहा भी था कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरे खिलाफ और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पीटीआई की क़यादत को जो जेल में डाला गया है, इमरान खान साहब और पीटीआई का जो मैंडेट छीना गया है, इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इसके पीछे जंगल का बादशाह है और फर्द वाहिद है और फर्द वाहिद के कहने पर आईएसआई ने हमारे खिलाफ ये तमाम इकदाम किए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद, इसके बावजूद कि उनको पता है कि उनकी जान भी ली जा सकती है, इसके बावजूद कि उनको पता है कि उन पर नए बोसीदा बोगस केसेस भी बनाए जा सकते हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और इमरान खान साहब बहुत ही अपने सख्ती के साथ अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम खबर है जिसके मुतल्लिक आप वेव कर रही हैं, ये क्विकली न्यूज़ अलर्ट आप हमारे व्यूअर्स को बताएं और उसके बाद इसकी अंदरूनी कहानी भी मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ को इनकी बाकी नशिस्तें वापस मिल गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें कैसे वापस मिली हैं, इस हवाले से अहम तरीन खबर सामने आ रही है। लेकिन पहले आपको तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है जिस पर 13 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये कोर्ट जो फुल कोर्ट है उसको तश्कील दिया गया है। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा होंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 3 जून को होगी। जस्टिस मुसर्रत हलाली दिल की तकलीफ के बायस जो है वो बेंच में शामिल नहीं होंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या ये तफसीलात आ रही हैं जो नशिस्तें वापस मिली हैं इस हवाले से, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है आज अहम जजेस के हवाले से, वो क्या खबर है? देखिए, इस बार अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आपसे कुछ देर पहले, ये अपने व्यूअर्स को बताते हैं क्योंकि इस खबर के अंदर एक बड़ी खबर छुपी है जो कि इसके अंदर एक बड़ा ट्विस्ट है। अब बज़ाहिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें लूटी गई थी, इसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 13 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बना तो दिया गया, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि इसके सरबराह खुद यानी इस बेंच के सरबराह जो है ये खुद जस्टिस फाइज ईसा होंगे और इसकी दरख्वास्त जो है यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जो है ये 3 जून को होगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था इसने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। अब इसके अंदर 2 अहम खबरें, और वो 2 अहम खबरें ये हैं कि एक तो जस्टिस मुसर्रत हलाली जो हैं इनको स्टंट पड़े थे, इनको दिल की तकलीफ हुई थी, इनको स्टंट पड़े थे, इस वजह से वो बेंच में शामिल नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि अगर ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल गई वापस मखसूस नशिस्तें, तो फिर जस्टिस फाइज ईसा को जो एक्सटेंशन देने के लिए एक आइनी तरमीम लानी है, इस हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा को नवाजने के लिए
کہ آپ نے ہمارے حریف پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کے اغوا پر خاموشی اختیار کی، آپ کے تمام فیصلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے۔ اس لیے جو جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کے ذریعے نوازنا ہے، تو اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون سازی رک جائے گی، پھر وہ جو آئینی ترمیم ہونی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ کا اس بینچ میں بیٹھنا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا چکا ہے، جس میں پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا تھا۔ دوسرا، چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ دے چکے ہیں، اس لیے ان کا تو ایک پری سیٹ مائنڈ ہے، تو جس جج کا پری سیٹ مائنڈ ہو وہ اس بینچ میں خود کبھی بھی نہیں بیٹھتا۔ لیکن اس کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑے ہر کیس کے اندر جان بوجھ کر خود بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ انشور کریں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے، اور اس کیس میں تو ان کی جو ایکسٹینشن ہے یہ بھی سٹیک پر لگی ہے۔ لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں، جو کہ 2 بریگیڈیئر لیول کے آفیسر ہیں، ان کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ملٹری انٹیلیجنس کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں، بریگیڈیئر رینک کے آفیسر، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا۔ اس کے بعد احمد فرحاد جو شاید جن کو اغوا کیا گیا، ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ تو آزاد کشمیر میں پولیس کے ساتھ تکرار کے مقدمے میں قید ہے۔ لیکن اب وہاں پہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کتنی تکلیف دہ خبر ہے، یہ ذرا آپ سنیں کہ اس شرمناک ریاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ احمد فرحاد جو ہے وہ دھیر کوٹ تھانے میں، وہ دھیر کوٹ تھانے میں گئیں، انہوں نے پورا پولیس اسٹیشن اور لاک اپ دیکھا، لیکن وہاں پر احمد فرحاد موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دھیر کوٹ پولیس اسٹیشن میں ہے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت ہم نے اب احمد فرحاد کو مظفر آباد ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ مظفر آباد پہنچی، یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ پولیس کے ساتھ تکرار ہوئی، اب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایکٹ کے دفعات کے تحت مظفر آباد ٹرانسفر کر دیا۔ اب وہاں پہ جب ان کی اہلیہ پہنچی تو یہ کہا کہ ہمارا پرچہ تو ہے لیکن یہ ہمارے تھانے میں نہیں ہے، یہ ایس ایچ او کے پاس ہے، اور پھر احمد فرحاد کو ملنے کے لیے 14 کلومیٹر دور جو ہے ان کی اہلیہ کو جانا پڑا ہے، اور اب بھی احمد فرحاد کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی بھی لگتا یہ ہے کہ شاید آرڈرز پاس کر کر کے تھک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشن اس وقت تک خارج نہیں ہوگی جب تک احمد فرحاد کو پیش نہیں کیا جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن عملی طور پر احمد فرحاد کو انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن یہاں پہ ایک جو آپ کے پاس نیوز الرٹ اور بریکنگ نیوز ہے، یہ کوئکلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی روپکار جاری ہونے کے متعلق جو بڑی اور اہم خبر ہے یہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز، ڈیالہ جیل میں کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، عمران خان سے ملنے کے لیے کون سی اہم شخصیت پہنچی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے خبر کی تفصیل پر بات کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں 39 شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ این او سی کی شرائط کے مطابق جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا، اور جلسے میں ریاست کے خلاف نعرے اور تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی مشروط اجازت جو ہے وہ دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے زرتاج گل وہ کہتی ہیں کہ چاہتی ہوں 9 مئی کے واقعے کو ختم کر دیا جائے، جس کو سزا دینی ہے دے دے، لیکن پاکستان کے عوام کو آزاد کر دیں، یہ کہنا ہے زرتاج گل کا۔ راجہ صاحب بتائیے گا عمران خان سے کس اہم شخصیت کے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس بار 2 مزید بریکنگ نیوز جو ہیں یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی کے لیے باقاعدہ روپکار جاری کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب فزیکلی خود عدالت میں پیش ہوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے تو عمران خان صاحب کو فزیکلی عدالت میں پیش ہونے کی اجازت نہیں دی، اور ویڈیو لنک پر بھی جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اتنا خوف تھا کہ اس کی براہ راست سماعت نہیں ہونے دی۔
اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے عمران خان صاحب کی پیشی کی باقاعدہ روکار جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب 8 جون کو عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہوں، یعنی ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ٹویسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو سیشن کورٹس ہیں، یہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں، یہ کچھ 7-8 مرتبہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر چکی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اس کے باوجود پیش نہیں کیا جاتا اور پاکستان کا جو پورا عدالتی نظام ہے وہ اس اندھیر نگری پر مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی 39 شرائط کے ساتھ، لیکن تحریک انصاف نے اس اجازت کو چیلنج کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلائی گئی کہ ایک طرف تو تحریک انصاف کو اجازت مل گئی جلسے کی، لیکن تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو جو 39 ظالمانہ شرائط عائد کی گئی ہیں، کیا یہ مریم نواز اور نواز شریف اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے جلسوں میں عائد کی جاتی ہیں؟ کبھی بھی اس طرح کی شرائط عائد نہیں کی جاتی۔ دوسرا اس کے اندر بریکنگ نیوز یہ ہے جو بڑی تکلیف دہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اس جلسے کی اجازت دی گئی ہے یہ روات کے قریب ہے، یعنی اسلام آباد سے کوئی 40 کلومیٹر دور روات کے قریب یہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کیا وفاق کی اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کر سکے؟ اتنی دور پی ٹی آئی کو اسلام آباد سے دھکیلا گیا ہے، اس وجہ سے اصل میں یہ جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف نے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نے